السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سورہ بنی اسرائیل آیت 82. آج کے مضمون سے پہلے میں دو ممالک کے جلسہ سالانہ سے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. اول جماعت احمدیہ USA کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ ان کا جلسہ سالانہ 23 جون بروز جمعۃ المبارک یعنی آج شروع ہو رہا ہے، 3 دن تک جاری رہے گا. دوسرے جماعت احمدیہ انڈونیشیا کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ ان کا جلسہ سالانہ بھی 23 جون سے شروع ہو کر 3 دن تک جاری رہے گا. ان دونوں ممالک کے جلسہ سالانہ میں شریک تمام حاضرین کو، خواہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ان کو میں آپ سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور اس مبارک موقع پر ان کو اس شمولیت میں سعادت پر مبارکباد دیتا ہوں. وہ تمام جلسے جو خدا کی خاطر منعقد ہوں اور کوئی غرض نہ ہو،
उनमें शमूलियत भी एक बड़ी सआदत हुआ करती है। और सिर्फ उनकी शमूलियत नहीं जो नेकी के गरज से आते हैं, ऐसे बाबरकत लोग जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, उनके साथ मुसाफिर भी अगर आप बैठे तो उसको भी बरकत मिल जाती है। बस ये जो मज़मून है ये मेरे नफ्स का बनाया हुआ नहीं, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी है कि अल्लाह के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होने वालों के पास बैठने वाले, खा वो उस नीयत से ना भी बैठे हों, वो भी बरकतों से हिस्सा पा जाते हैं। बस अल्लाह उन सब के लिए जो इन जलसों में शमूलियत फरमा रहे हैं, ये शमूलियत दीन दुनिया हर लिहाज से बबरकत फरमाए। जहाँ तक इनके नाम पैगाम का ताल्लुक़ है, वो पैगाम मैं इस खुतबे के मज़मून ही में दूँगा जो पिछले खुतबात की एक कड़ी है। और ये सिलसिला जो चल रहा है ये सिफ़ात बारी ताला या अस्माए इलाही का सिलसिला है। आज मैं गुज़श्ता जुमे के मज़मून ही को आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी हक़ ज़ात से मुतल्लिक़ मैं मज़ीद कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। अल-हक़ खुदा का नाम है, जैसा कि मैंने बयान किया था। सूरह फातिहा की तमाम सिफ़ात से ये नाम ताल्लुक़ रखता है और उन सब के मिलने से, इज्तिमाई असर से कामिल हक़ का तसव्वुर ज़हन में उभरता है। वो ज़ात जो उन तमाम सिफ़ात हसना से मुज़य्यन हो, जो हम से शुरू होकर मालिक यौमुद्दीन तक बयान हुई हैं, उनका लाज़मी और क़तई नतीजा निकलता है कि वो ज़ात हक़ है, हक़ के सिवा हो ही नहीं सकती। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है ये तो समझ आई, मगर हमें कैसे फ़ायदा पहुँचेगा और हम हक़ से ताल्लुक़ जोड़कर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं हम पर जो हमें अदा करनी होंगी, जिसके नतीजे में हम हक़ का फैज़ पा सकते हैं। इस सिलसिले में दो हिस्सों में मैंने अपने मज़मून को तक़सीम किया है। एक वो जहाँ हक़ का ताल्लुक़ गैरों से होता है, यानी इन मानों में कि वो लोग जो हक़ के बंदे बन जाते हैं उनको गैरों के मुकाबले पर क्या क्या फतूहात नसीब होती हैं, इसका एक ताल्लुक़ है जो उसको हम दावत इल्लाह कहते हैं, उस मज़मून से ताल्लुक़ है। और दूसरा तरबियत से ताल्लुक़ है कि हक़ ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ा जाए तो इंसान के अंदर क्या क्या पाक तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और होनी चाहिए, और उनके नतीजे में उसके अंदर एक अंदरूनी इनक़लाब क्या बर्पा होता है। तो पहले मैं दावत इल्लाह के ज़िक्र को लेता हूँ, और चूँकि ये दोनों ममालिक जिनके जलसों का आज ऐलान हुआ है दावत इल्लाह के लिहाज से अभी बहुत हद तक पीछे हैं और अहमियत के लिहाज से बहुत ही अहम ममालिक हैं, दुनिया की तकदीर पर असरअंदाज होने वाले ममालिक हैं। अमेरिका का ताल्लुक़ तो आजकल सब दुनिया से है और दुनिया में अब अकेली ही सुपर पावर बनकर उभरा है, लेकिन इंडोनेशिया का ताल्लुक़ मशरिक़ बईद के तमाम ममालिक से गहरा है। और इंडोनेशियन कौम इतनी अजीम है तादाद के लिहाज से भी और सलाहियतों के लिहाज से भी कि अगर ये हकीकी मानों में इस्लाम के नूर से मुज़य्यन हो जाए और अहमदी मुसलमान दावत इल्लाह का काम अच्छी तरह शुरू कर दें तो अल्लाह ताला के फजल से इसका फैज़ सिर्फ़ इंडोनेशिया के दायरे तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि तमाम मशरिक़ बईद के ममालिक तक पहुँचेगा। इसलिए ये दोनों ममालिक बहुत ही अहमियत रखते हैं और दोनों अब तक का तजर्बा यही है कि तबलीगी नुक्ता निगाह से बेदार नहीं हो सके, बहुत पीछे हैं। कोशिश जारी है, कई किस्म के ज़राए अख्तियार किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी कुछ कमी रह जाती है। इससे मुतालिक तफसीली हदायत मैं अपने अमेरिका दौरे के दौरान भी दे चुका हूँ और मुख्तलिफ़ वक्तों में मैं जमात को खुतबात में दावत इल्लाह के मज़मून से आगाह करता रहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि उन पर अगर गौर किया जाए, उन बातों पर जो पहले कही जा चुकी हैं, तो मज़ीद नसाहे के इजाफ़े की ज़रूरत नहीं,
پہلی باتوں پر ہی عمل کا وقت چاہیے، عمل کی طرف توجہ چاہیے، اور ان باتوں پر جنہوں نے عمل کیا ہے اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ افریقہ میں بھی بعض ممالک نے جب عمل کیا تو ان کی سالانہ بیعتوں کی رفتار ہزاروں سے نکل کر لاکھوں کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ اب یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ بعض دوسرے ممالک تھے جو اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے حالات مختلف ہیں، یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور 1200 پہ راضی تھے، اور میں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا ناممکن ہے کہ نہ ہو سکے، تم غور کرو، سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پر عمل تو کر کے دیکھو۔ اور اب ان میں سے ایک ملک جو یہ کہا کرتا تھا کہ نہیں جی ہمارے تو یہی حالات ہیں، ان کی طرف سے کل خوشخبری ملی ہے کہ اب وہ 1,00,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور بھاری امید ہے کہ انشاءاللہ سال کے اختتام تک وہ بھی ایک سال میں 1,00,000 مسلمان اور احمدی بنانے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلمان اور احمدی دراصل تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر مسلمان اور احمدی یہاں اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس علاقے میں مشرک بہت ہیں، عیسائی بہت ہیں، اور پہلے ان کو مسلمان بنانا ہے، اسلام میں داخل کرنا ہے، پھر احمدیت کے رنگ چڑھانے ہیں جو حقیقی اسلام ہے۔ تو اس پہلو سے میں نے دو الگ الگ لفظ بولے ہیں، ورنہ حقیقت تو ایک ہی ہے۔ احمدیت حقیقی اسلام ہے، اور اسلام حقیقی احمدیت ہے۔ اب میں حق کے حوالے سے اس مضمون کو کچھ اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل کا کام ہی بھاگنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق آ جائے تو از خود ہی باطل رفع ہو جایا کرتا ہے، اور جو مثال سامنے ابھرتی ہے وہ سورج کی مثال آتی ہے۔ ابھرتے ہوئے سورج کی تصویر دکھائی دیتی ہے، کس طرح رات کے دھندل کے سورج کے نکلتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں اندھیروں کو وہ نور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کتنا آسان مضمون ہے۔ اگر یہ ویسا ہی آسان ہوتا اور یہی قرآن کریم کی مراد ہوتی تو ہر نبی کے آنے کے بعد کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی حق لاتا اور خود حق ذات سے تعلق جوڑ کر حق بن کر دکھا دیتا، اور اچانک تمام ماحول روشن ہو جاتا، بغیر کسی جد و جہد کے حق کو غلبہ عطا ہو جاتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں بعض پہلوؤں سے وہ مفہوم بھی ہے، لیکن کہاں وہ مفہوم ہے اور کہاں مختلف مفہوم ہیں، ان پر میں اب گفتگو کروں گا۔ اور سب سے پہلے غیر کے مقابل پر، باطل کے مقابل پر حق کیسے اس کو بھگاتا ہے، قرآن کے حوالے سے اس پر میں مزید روشنی ڈالتا ہوں۔ کیونکہ دعوت اللہ تو دراصل حق کی طرف بلانا ہے، اور کیا کیا مشکلات اس راہ میں پیش ہیں۔ کیا اچانک سورج نکل آئے گا اور روشنی ہو جائے گی، یا اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی؟ اول بات یہ ہے کہ وہ راتیں جو روحانی طور پر راتیں کہلاتی ہیں، جن میں عصیان اور خدا تعالیٰ سے دوری کے نتیجے میں اندھیرے پھیل جاتے ہیں، ان راتوں کو صبح کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان راتوں کو صبح میں تبدیل کرنے کے لیے راتوں کو اپنے خدا کے تعلق کے نور سے روشن کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ نور نہیں ہے جو از خود ہی اٹھ کر باہر آ جائے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لیلۃ القدر کے حوالے سے یہی معنی رکھتا ہے۔ وہ اندھیری رات جس نے تمام عالم کو یکساں اندھیروں میں جھونک رکھا تھا، کہیں کوئی روشنی کا نشان باقی نہیں رہا تھا، وہ کیسے تبدیل ہوئی؟ ایک فانی فی اللہ اپنی راتوں کو جگا گیا، اور یہ اس کی راتوں کے جگانے کا سلسلہ تھا جو خدا کے حضور اس نے گریہ وزاری کی، اور حیرت انگیز طور پر راتوں کو دن کے بنانے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ
راتوں کا وقف تھا جس نے دن پیدا کیا ہے، اور جو سورج نکلا ہے وہ اس رات کی محنت کے بعد نکلا ہے، اور جب نکلا تو پھر وہ مضمون دنیا نے یوں دیکھا کہ جیسے اچانک سورج نکلا ہے اور روشنی ہو گئی، اور اس سے پہلے کی جو محنتیں تھیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ جب اسلام غالب آ گیا ہے تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اب کیا ہے، بس اسلام روشن ہو گیا، غالب آ گیا، آسانی سے سب باتیں حل ہو گئیں۔ لیکن کتنی بڑی جد و جہد تھی جس سے گزرنے کے بعد پھر وہ روشنی کا سورج طلوع ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور مختلف صورتوں میں حق کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ حق آنا اور باطل کا بھاگنا یہ ایسا مضمون نہیں کہ ادھر حق نکلا ادھر باطل بھاگ گیا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو سوائے اس کے کسی غرض سے نہیں بھیجتے کہ انہیں مبشر کے طور پر بھیجیں اور منذر کے طور پر بھیجیں۔ خوشخبریاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ خوشخبریاں دن کی دیتے ہیں اور ڈراتے رات سے ہیں، لیکن جب وہ یہ کام کرتے ہیں وہ یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، تو یہ نہیں ہوتا کہ اچانک حق کی روشنی سے باطل بھاگ جائے، وہ جانے سے پہلے بڑی سخت جد و جہد کرتا ہے، پورے زور اور طاقت سے مقابلہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے یجادل الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مجادلہ کرتے ہیں، اور مجادلے کا آغاز ان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی صورت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح اس روشنی کو بھگا دیں اور رات کو دائمی کر دیں۔ چنانچہ فرماتا ہے لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ حق کو مٹا ڈالیں۔ بالکل برعکس مضمون ہے جاء الحق وزهق الباطل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، لیکن جب حق آتا ہے تو اس سے پہلے مٹنے سے، باطل کے مٹنے سے پہلے کچھ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ باطل اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ جس طرح بھی بس چلے حق کو مٹا ڈالے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہمارے نشانات کو اور جن باتوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ان کا وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، تخفیف کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، تو ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ حق مٹ جائے اور باطل باقی رہ جائے۔ تو اب دعوت اللہ میں یہ تصور کہ ادھر پیغام دیا اور ادھر لوگ مان گئے، قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ متنبع فرما رہا ہے کہ تم ان کو خوشخبریاں دو گے، تم ان کو ڈراؤ گے، لیکن وہ مقابل پر کوشش کریں گے کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اب احمدیت کے متعلق بالکل یہی ہے مضمون ہے جو صادق آ رہا ہے، 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محض پاک نیتوں کے ساتھ دنیا کی بھلائی کے لیے ان کو اچھا پیغام دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس میں زندگی ہے، جانتے ہیں کہ اس میں دلوں کی سکینت ہے، اور ہر احمدی گواہ ہے کہ احمدیت سے باہر بے اطمینانی اور بے چینی ہے۔ احمدیت کے دائرے میں آ کے کایا پلٹ جاتی ہے انسان کی، ایک نئی دنیا میں بسنے لگتا ہے، ایسی دنیا جس میں بعض دفعہ باہر کے لوگ بھی جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ تو ایک جزیرہ ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ مختلف قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ جزیرے ہر جگہ بن رہے ہیں، اور ہر جگہ ہر ملک میں ان جزیروں کے دائرے بڑھ رہے ہیں، مگر کیسے بنتے ہیں، کیا جد و جہد ہوتی ہے، اس کی طرف بھی تو دھیان کرو۔ یہ اچانک کوئی تر لقمہ تو نہیں ہے جو منہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل زور لگاتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ تمہیں مٹا دے۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق جب زندہ تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، تمام دنیا میں اس اعلان کو اخباروں میں شائع کیا گیا، یہاں ان کی ایمبیسی کے نمائندے نے
لندن میں آ کر ختم نبوت کانفرنس میں آ کر ضیاء الحق صاحب کی طرف سے اعلان پڑھ کے سنایا۔ اس اعلان کا خلاصہ یہ تھا کہ میں اور میری حکومت اس بات پر تلے بیٹھے ہیں، ہم فیصلہ کیے ہوئے ہیں، ہم تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ احمدیت کے کینسر کی جڑیں اکھیڑ کر پھینکیں گے، جہاں جہاں بھی یہ ہوگی تمام دنیا سے اس کی جڑیں اکھیڑ کے پھینک دیں گے۔ اور وہ کہاں گیا وہ جڑیں اکھیڑنے والا؟ اس کی اپنی جڑیں اکھیڑی گئیں۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے ان متکبروں سے کیا سلوک کیا جو احمدیت کے لیے مخالفت میں وقف ہو چکے تھے۔ اور احمدیت کو دیکھیں کہ جگہ جگہ دنیا کے مختلف ممالک میں وہ جڑیں قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو درست ہے کہ جال حق و زحق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، مگر نام رکھنے سے کچھ نہیں بنتا۔ باطل بھی یہی دعویٰ لے کر اٹھتا ہے کہ ہم حق ہیں، تو بعض دفعہ ضیاء حق نہیں ہوتی، وہ ضیاء باطل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تم یہ آواز لے کر اٹھتے ہو کہ ہم حق ہیں، ہم آئے اور تم مٹ جاؤ گے۔ مخالف کہتا ہے ہم حق ہیں اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ پھر اللہ کی تقدیر کچھ فیصلے کرتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مٹتے چلے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نشو و نما پاتے ہیں اور پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ حق ذات سے ہوتی ہے اور حق سے تعلق کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور حق سے تعلق کے کچھ تقاضے ہیں جن کو بہرحال پورا کرنا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جنگ بدر کا ذکر کرتے ہوئے کہ تم چاہتے تھے کہ تمہارا مقابلہ نسبتاً چھوٹے قافلے سے ہو جہاں فائدے زیادہ ہوں اور نقصان کم ہو، لیکن اللہ کا اور مقصد تھا۔ اللہ کا مقصد تھا کہ ان کی طاقت کے اوپر ضرب لگائی جائے اور طاقتور سے تمہیں بھڑا دیا جائے، کیونکہ اللہ اس تدبیر سے باطل کی جڑیں اکھیڑنا چاہتا تھا۔ اب مومنوں نے تو آسانی چاہی تھی، وہ تو ایسا ظہور حق چاہتے تھے کہ سورج نکلا اور اندھیرے بھاگ گئے، اور اس میں حرج کوئی نہیں اگر ایسی خواہش کی جائے، مگر کس طرح اللہ مٹاتا ہے؟ مومنوں کو بھڑاتا ہے غیروں سے اور ان کی جڑیں اکھیڑ دیتا ہے۔ پھر چنانچہ فرماتا ہے تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تم چاہتے تھے کہ تم ان سے ٹکراؤ جن کے پاس ہتھیار نہ ہوں، چبھنے کے لیے کانٹے نہ ہوں، چبھونے کے لیے کانٹے نہ ہوں، کم سے کم تکلیف سے تم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا جاؤ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو متحقق کر دے اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ حق کا غالبانہ ہوتا کیا ہے، کس طرح غیر معمولی مخالفانہ طاقتوں پر حق غالب آیا کرتا ہے اور جد و جہد کے نتیجے میں آیا کرتا ہے، از خود نہیں آ جایا کرتا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ ڈالیں۔ اس مقصد سے اللہ نے تمہیں طاقتوروں سے لڑا دیا۔ اب یہ ہے حق کا مضمون جو سمجھنے کے لائق ہے۔ طاقتور سے اگر کوئی لڑا دیا ہے، کسی کو لڑا دے، تو کمزور کے لیے تو ہلاکت کا پیغام ہے، اور اگر طاقتور کسی کمزور سے لڑ پڑے اور اس کو مٹا دے تو اس میں طاقتور کے حق پر ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو خوب سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ حق کی باتیں کر رہا ہے۔ حق ہوتا کیا ہے اور اس کے نشان کیا ہیں۔ اب اگر ایک طاقتور دشمن اٹھ کر ایک کمزور سی جماعت کے متعلق فیصلہ کرے کہ ہم اسے مٹا دیں گے، اگر مٹا بھی دے تو طاقتور کا حق پر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مٹانے میں ناکام ہو جائے اور اگر جب بھی ٹکر لگے تو کمزور غالب آئے اور پھیلتا چلا جائے اور طاقتور سے مزید طاقتور ہوتا چلا جائے، یہ ہے حق کی نشانی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس جماعت کا حق ذات سے تعلق ہے۔ بس اگر حق سے تعلق ہو تو یہ فیصلہ
کہ کون جیتے گا یہ ہمیشہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ کس کا حق سے تعلق ہے. دشمن کے زیادہ یا کم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جب دشمن اتنا زیادہ ہو کہ کسی کی توفیق نہ ہو کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑے بغیر وہ دشمن پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے قوانین نہیں توڑتا. یہ نہیں کہا کرتا کہ حق ہے اس نے غالب آنا ہے اچانک اس کو سب دنیا سے لڑا دو. پھر تدبیر فرماتا ہے. اور ایک دوسری آیت میں میں نے ہی یہی مضمون کھول کر بیان فرمایا ہے کہ حق جب آتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ یدبر الامر کرتا ہے, مدبر الامر بن کے ظاہر ہوتا ہے. وہ پھر تدبیریں اختیار کرتا ہے اور ایک وقت میں اپنے بندوں کو لڑاتا تو طاقتوروں سے ہے مگر اتنے طاقتوروں سے نہیں لڑاتا کہ دنیا کا قانون توڑے بغیر یا خدا کا قانون توڑے بغیر وہ فتح یاب ہو جائے. اتنے طاقتوروں سے نہیں لڑاتا کہ خدا کا قانون توڑے بغیر ہی وہ فتح یاب ہو سکے. مراد یہ ہے کہ اگر خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مومنوں میں آج اتنی طاقت ہے کہ 1-2 پر غالب آئے گا اور کل اتنی طاقت ہوگی کہ 1-10 پر غالب آئے گا, تو جب تک وہ کل نہیں آتا, جب تک مومن اتنا طاقتور نہ ہو جائے اس وقت تک 1 کو 10 سے نہیں بڑھاتا. اور ہمیشہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ دشمن اپنی غالب طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. ان کے ارادے بنتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, ان کو اکٹھا ہونے کی توفیق نہیں ملتی. اگر وہ کوشش کرتے ہیں اکٹھا ہونے کی تو آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تدبیر سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں مگر بندے کی تدبیر نہیں, یہ حق کی تدبیر ہے. اور جب حق تدبیر کرتا ہے تو ایک بات ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے کہ دن بدن کمزور لڑتا تو طاقتور سے ہے لیکن رفتہ رفتہ زیادہ طاقتور سے لڑنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور آپ کے غلاموں کے عمل سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اولین نسبتاً خدا کے کم پیارے ہوتے ہیں, بلکہ یہ ایک اور مضمون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کمزور کو ایک طاقتور سے لڑایا جائے تو نفسیاتی لحاظ سے اس میں رفتہ رفتہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور یکدم زیادہ بڑے سے لڑنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بس سب سے زیادہ تو طاقتور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو مجسم حق بن گئے. اگر آسمان اور زمین پر ایک حق تھا تو اس کا بندوں میں ایک کامل مظہر جس کی کوئی مثال نہیں وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو سب سے زیادہ تو طاقتور آپ کو ہونا چاہیے تھا اور آپ ہی تھے. آپ ہی کا حق تھا جو ارد گرد پھیل رہا تھا اور اس حق کا جب غیروں سے مقابلہ ہوا ہے تو اللہ جو اپنے قوانین کے اوپر خود مدبر ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ میں اس حق کو رفتہ رفتہ کھولوں اور آغاز میں اتنا مقابلہ کرواؤں ان کا کہ میرے اس قانون کے خلاف نہ ہو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ان کی مادی وسعتوں کی بحث چل رہی تھی, روحانی وسعتوں کی بات نہیں ہو رہی تھی. مادی لحاظ سے وہ کمزور تھے, روحانی لحاظ سے ایسے طاقتور تھے کہ اس کے بعد کبھی کوئی نسل ان سے زیادہ طاقتور نہیں آئی. بس وہ تابعین جن کو بعد میں 1 اور 10 کے مقابل پر 10 ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ ان سے بھی زیادہ پر فتوحات نصیب ہوئیں, ان کی روحانی فضیلت پر یہ دلالت نہیں کرتا. یہ بتاتا ہے یہ مضمون کہ پہلوں نے جب قربانیاں دیں اور بڑوں سے بھیڑ گئے, کمزور ہونے کے باوجود ان کو فتوحات ملیں تو قوم کی نفسیاتی حالت میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے. قوم کی نفسیاتی حالت میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے
ان کو جرأتیں عطا ہوئیں اور ان کی توفیق بڑی ہے. اور جب ایسا ہو تو روب کا مضمون داخل ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ روب کی نصرت عطا فرمائے گی. یعنی اس مضمون کو ان لفظوں میں نہیں مگر حدیث نے جو مضمون کھولا ہے اس میں یہ 2-3 مرتبہ یہی لفظ استعمال فرمایا ہے کہ مجھے روب کی نصرت عطا کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تجھے روب کی نصرت عطا کی گئی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہام ہوا اس میں بھی یہی لفظ ہیں کہ روب کی نصرت عطا کی گئی. تو یہ جو روب ہے یہ رفتہ رفتہ بنتا ہے. یہ ہوا ہے جو بن جاتی ہے. جب یہ ہو تو پھر طاقتور خود کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. ادھر اس کی نفسیاتی الجھن یہ بن جاتی ہے کہ وہ خوف زدہ رہتا ہے, دل میں جانتا ہے یہ طاقتور ہے, بظاہر کمزور بھی ہو تو اس نے غالب آ جانا ہے. جب یہ دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی غالب آ جائے گا تو اس کی صلاحیتوں میں کمزوری آ جاتی ہے. اس کے برعکس جو کمزور ہے, جس کو پتہ ہو کہ خدا کا دستور ہمیشہ سے یہی ہے کہ ہمیشہ مجھے کمزور ہوتے ہوئے بھی نصرت عطا فرماتا ہے, وہ اور زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح خدا دشمنوں سے کمزوروں کو بھڑاتا ہے, توفیق دیتا ہے. اور حق جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک خدا کا نور ہونا, خدا کے نور ہونے کے نتیجے ہی میں اعضائے بدن میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور امت مسلمہ کے اعضائے بدن وہ صحابہ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے. ان میں جس حق نے سرایت کر کے پاک تبدیلیاں پیدا فرمائیں اور انہیں ایک عظیم طاقتور قوم میں تبدیل کیا, اس تبدیلی کی روح محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ ہی تھے جو حق کے نمائندہ بن کر ان کو حق میں تبدیل کر رہے تھے. بس جد و جہد کے بغیر تو غلبہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن قانون یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ کمزور پہلے سے بڑھ کر طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے, اور کمزور ہونے کے باوجود جب بھی خدا اسے غیر سے بھڑاتا ہے اس کو فتح عطا فرماتا ہے. اپنے مقاصد میں وہ جیتتا ہے اور غیر ہار جاتے ہیں. اب انہوں نے پوری کوشش کی تھی پاکستان میں, تمام قسم کے قوانین جو سوچے جا سکتے تھے احمدیت کی راہ روکنے کے لیے وہ بنا دیے. ہر قسم کی سزائیں جو پیغام حق پہنچانے کے نتیجے میں احمدیوں کو مل سکتی تھی وہ دے دی گئیں. سب رستے روک دیے گئے, لٹریچر کی اشاعت بند ہو گئی. مگر یہ جو مضمون ہے جعل حق و زحق الباطل, یہ کمزوری میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے اور باطل کی کوششوں کو خدا ناکام بنا کر دکھا دیتا ہے. بس آپ دیکھ لیں کوئی ایک ایسا سال نہیں ہوا جس میں نعوذ باللہ من ذالک احمدی مرتدوں کی تعداد ان غیروں میں سے احمدی بننے والوں سے بڑھ گئی ہو. بہت نمایاں فرق رہا ہے ہمیشہ. پھر جو مرتد ہوئے وہ تمام تر وہ ہیں, ان کی سب کی تاریخ ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے, جو پہلے ہی نام کے احمدی تھے اور کردار کے گندے تھے. کئی قسم کی ان میں خرابیاں, کئی قسم کے فساد تھے. نہ مسجدوں میں آنے والے, نہ نمازوں کے شوق رکھنے والے, نہ چندوں میں کی قربانیوں میں آگے آنے والے. ایک قسم کی جھوٹ تھی جو ساتھ لگی ہوئی تھی, اور اللہ نے ان کو جو کامیابی دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے باطل کو الگ کر کے اس باطل میں ملا دیا ہے. یہ کیا کامیابی ہوئی ان کے لیے, میرا مطلب ہے ان کی کامیابی بھی ہماری ہی کامیابی بنتی ہے اگر ہم میں سے اچھے لوگوں کو کھینچ لیتے, جو جن سے وہ امیدیں لگائے بیٹھتے تھے کہ بہت اچھے لوگ ہیں, جن پر سوسائٹی کی نظر تھی کہ ہاں یہ احمدی تو ہیں مگر ہیں بہت شریف, ایک ہی نقص ہے کہ احمدی ہیں. ان میں سے کتنے انہوں نے لیے؟ ایک بھی نہیں لیا. تو یہ جو باطل کے مقابل پر حق کی کامیابی کا مضمون ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی جگہ تمہاری مسجدیں نہیں برباد ہوں گی, کسی جگہ تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچے گا,
किसी जगह से तुम्हें हिजरत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सारे वाक़यात अंबिया के साथ लगे हुए हैं। अगर बातिल के भागने का ये मतलब हो तो फिर तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सारे अंबिया को भागा हुआ शुमार करना पड़ेगा। अगर अंबिया की हिजरत ज़हाक़ल बातिल के मानों में ली जाए नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर सारे अंबिया बातिल बनते हैं। मगर कुरान करीम जब हक़ और बातिल के मुकाबले की तफसील बयान फरमाता है तो ऐसे मंतकी तौर पर दर्जा बदर्जा इस मज़मून को आगे बढ़ाता है कि इसके हर पहलू पर, हर कदम पर एक देखने वाले को हक़ की फतह और बातिल का ज़ियान दिखाई देगा। उसका भागना हर मैदान से साबित होता चला जाता है। वो जो मुकाबला है वो क्यों है? सवाल तो ये है कि कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बातिल जहाद शुरू कर देता है, किसी तरीके से हक को मिटा डाले और कुछ उसका बाकी न छोड़े। ये जहाद क्यों होता है? ये दरअसल शिकस्त का एतराफ़ है। बातिल के जहाद का आगाज़ ही एतराफ़ शिकस्त से है, क्योंकि अगर बातिल को ये खौफ हो कि बदियाँ ना फैल जाएं, गंदगी ना हो जाए, सोसाइटी गंदी ना हो जाए, झूठ फिस्को फजूर माशरे पर कब्ज़ा ना कर ले, तो वो तो पहले से ही है। वो था तो खुदा ने नबी भेजे और उसके खिलाफ माशरे ने कभी कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, उसको कबूल किए बैठा है। तो साफ पता चला कि बदियों से और बातिल से मुआशरे, उस मुआशरे की जिसमें खुदा की तरफ से उसके पैगंबर आते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, आराम से बैठे रहते हैं। लड़ाई उससे होती है जो आपकी अक़दार पर हमला करता है, उन अक़दार को मिटाता है, और खुदा की तरफ से आने वाला बदियों पर हमला करता है और नेकियों को फैलाने की कोशिश करता है। अचानक बातिल उठ खड़ा होता है और उसके मुकाबले पर जद्दोजहद शुरू कर देता है। ये एतराफ़ है कि हम बदियों के नुमाइंदा हैं, हम बदियों के अलमबरदार हैं और नेकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये भी एतराफ़ है कि ये नेकी गालिब आने वाली नेकी है, वरना उनमें हर किस्म के पागल, हर किस्म की बड़े मारने वाले तहरीकें शुरू करते हैं, उनकी मुखालफत नहीं होती। अब इस मज़मून को हज़रत ईसा के हवाले से समझें तो कितना खुलकर सामने आ जाता है। हज़रत ईसा अपने वक्त में हक़ के नुमाइंदा थे। जाल हक़ व ज़हाक़ल बातिल का मज़मून आप पर भी सादिक़ आता था और आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा ताला का ये दायमी ऐलान गलत निकलता है। ये नामुमकिन है कि खुदा का कलाम गलत निकले। बस कैसे हुआ वो मुकाबला, हक़ कैसे गालिब आया? सबसे पहले हक़ के गालिब आने की निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस इंतहाई जाहिलाना और ज़ालिमाना मुखालफत में मिलती है। हक़ की कामयाबी कुछ नहीं, घबराओ नहीं, बाज़ वक़्त खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कहा आवाज़ ना निकालें, आप आराम से इनको ले जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये मज़मून खूब खुल के सामने आ जाता है। मैं कहा तवज्जो छोड़ दें इस तरफ, वो आप ही संभाल लेंगे, तवज्जो इस तरफ करें। बीमार हो गए हैं, उनको डॉक्टर मौजूद हैं, वो संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत ईसा के ज़माने में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत हुई है, उससे पहले यहूद में हर किस्म की बदियाँ फैल चुकी थीं, हर किस्म का फिस्को फजूर जारी था और उनको कोई होश नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल के लिए जो यकदम उठे हैं वो, तो उसकी वजह समझ नहीं आती, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम ये था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दिया करो। कोई तुमसे अगर जुब्बा मांगे तो कमीज़ भी उतार के दे दो।
عجیب سا پیغام تھا، اور اس پیغام میں کوئی بھی غصہ دلانے والی بات تھی ہی نہیں۔ اگر یہ پیغام عام ہو جاتا تو یہودیوں کو کیا تکلیف تھی؟ وہ قمیضیں مانگتے تو جبے بھی ساتھ مل جاتے، جبے مانگتے تو قمیضیں ساتھ مل جاتی۔ ایک عیسائی بیچارے کو ایک تھپڑ مارتے تو وہ کہتے لو دوسرا بھی گال حاضر ہے، تھپڑ مار لو۔ اس کے باوجود وہ مشتعل ہو گئے، اس کے باوجود وہ ایک ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے تھے، صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن حضرت مسیح کی مخالفت میں ایک ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے دل گواہ بن گئے تھے کہ یہ پیغام غالب آنے والا پیغام ہے، حق ہے۔ اگر حق نہ ہوتا اور ان کے دلوں کو یقین نہ ہوتا کہ یہ حق ہے تو کبھی اس قسم کی جاہلانہ مخالفت نہ کرتے۔ اور ہر نبی کے حق ہونے کے ثبوت میں اسی قسم کی مخالفت ہمیشہ اس کے حق میں ایک روشن نشان بن کے ابھرا کرتی ہے۔ تمام انبیاء کی یہ مشترک کہانی کہہ دیں یا ایک ایسی تقدیر ہے ان کی جو سب انبیاء کے حق میں خدا کی طرف سے برابر جاری ہوئی ہے کہ ان کے پیغام میں حقیقت میں کوئی غصہ دلانے والی بات ہو نہیں سکتی، نہ تھی، اور آپس میں لڑتے ہوئے ان کی مخالفت میں ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہم لڑا کرتے تھے، جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ وہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہا کرتے تھے جو 72 فرقے یہود کے تھے، اور ہم ایک دوسرے کی جان کی بھی دشمن تھے، مگر اب تو دیکھو ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور تمہیں مٹانے کے درپے ہیں، تمہیں مٹانے کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہنیں ہی جیسے 74 کا واقعہ ہوا ہے، اسی طرح یہود کی ایک مجلس بیٹھی، اس میں تمام فرقوں کی نمائندگی ہوئی، اور انہوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر عیسائیت کو دائرۂ یہودیت سے خارج کرتے ہیں، آج سے ان کا یہودیت سے اور موسیٰ کے مذہب سے کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے جس کو ساری دنیا کے مورخین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کیوں وہاں پیش آیا جبکہ عیسائیوں بیچاروں کی تو حالت یہ تھی کہ مارے کھاتے، برا حال، ان کے جو دعوے دار تھا مسیحیت کو اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، اور پھر ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں رہا کہ پھر واقعہ کیا ہوا، یہ الگ بحث ہے، پر کمزوری کا یہ عالم تھا، اور درویشانہ جاتے تھے، قتل ہوتے تھے، لوٹے جاتے تھے۔ ان سے ڈر کیا تھا؟ ان کو ایک ہی ڈر تھا کہ جال حق ہو، حق آ چکا ہے، دل گواہ تھے کہ زہق الباطل، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ یہی خوف تھا جب دوبارہ دامن گرو ہوا ہے دوسرے مسیح کی وقت تو بہنیں ہی وہی حرکتیں شروع ہو گئیں، اور یہ جو اعلان تھا کہ ہم ان کو مٹا کے چھوڑیں گے، صرف یہ نہیں ہوا، 72 فرقے اکٹھے ہو گئے، ان کی بھی ایک کونسل بلائی گئی، اور 1974 کا سال گواہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیے کہ ٹھیک ہے ہم لڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے شیعہ سنی کو برداشت نہیں کرتے تھے، سنی شیعہ کو نہیں برداشت کرتے تھے، وہابی اہل سنت کو مشرک کہا کرتے تھے، اہل سنت وہابیوں کو گستاخ رسول کہتے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن ہم سارے کبھی ایک فرقے کے خلاف کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، وہ یہ کہتے تھے، اور 74 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ جو میں بات بیان کر رہا ہوں اس کا بار بار 74 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو جتلایا گیا، یہ بات جتلائی گئی کہ دیکھو تم یہ نہ کہو کہ ہم بھی لڑتے ہیں، ہم بھی مخالف تھے۔ تمام تاریخ اسلام نے ایک دفعہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ 72 فرقے اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے کہا الحمدللہ، اسی تاریخ کے حوالے کی ضرورت تھی، بعد میں ہم کہیں گے تو تم نہیں مانو گے، اور یہی تمہارے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے کہ آج پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ 72 ایک ہو گئے ہیں اور ایک کو نکال کے باہر کیا گیا ہے۔ لیکن ڈر کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ شرمذۃ قلیلون، بھٹو صاحب کا اعلان تھا، یہ تو چھوٹے سے ذلیل سے لوگ ہیں، یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، اگر ہمیں غصہ نہ دلاتے تو ہمیں یہ اتنا سخت میجر ان کے خلاف نہ لینا پڑتا، اتنا بڑا اقدام نہ کرنا پڑتا۔ بین نے یہی بات ضیاء الحق نے کہی کہ ہم کیا کریں جب وہ
وہاں تو نہیں لوگوں کو یہ کہتے تھے، مگر جب غیر قومیں ان کو لکھتی تھیں کہ تمہارا دماغ پھر گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہو چھوٹی سی جماعت ہے، 30 لاکھ تو درکنار، 1 لاکھ بھی نہیں ہے، یہ آفیشیل ان کی اطلاعیں تھیں جو غیر قوموں کو دے رہے تھے۔ اب 30 لاکھ پر تو ہمیں کوئی اصرار نہیں، 3 لاکھ بھی ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ جتنے تھوڑے تھے اتنا ہی بڑا ثبوت ہے کہ یہ ہمیں حق سمجھ رہے تھے، جتنے تھوڑے تھے اتنا ہی زیادہ ان کا خوف ان کو ملزم کر رہا تھا۔ تو جب یہ سوال کیا گیا کہ تھوڑے سے تو ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں غصہ دلاتے، یہ بڑی مصیبت ہے، چھوٹے سے ہیں، تھوڑے سے، حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ غصہ دلانے میں بڑا شعر ہے۔ غصہ دلاتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں غالب آ جائیں اور آ رہے ہیں، یہ بات تھی جو تکلیف دیتی تھی۔ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، حیثیت نہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، لیکن غالب آنے کے ذریعے غصہ دلاتے ہیں۔ سارا زور اس بات پر تھا کہ جب بھی ہم ان سے ٹکرائے ہیں یہ بڑے ہیں اور ہم کم ہوئے۔ تمام نفسیات ملا کی اس ایک مرکزی نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ ہر دفعہ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حق کا بڑھنا اور باطل کا بھاگنا، یہ جو تقدیر ہے، اس کو الٹ کر رکھ دیں، کسی طرح کوئی ایسا ذریعہ اختیار کریں کہ باطل حق کا آگے بڑھنا بند ہو جائے اور باطل کا پیچھے ہٹنا رک جائے۔ لیکن ہر تدبیر الٹی پڑی، یہاں تک کہ 1974 آ گیا، یہ اعلان کر دیا گیا کہ احمدی سارے غیر مسلم ہیں، ہم 72 ایک طرف، یہ ایک طرف۔ تو میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کی صداقت کا نشان وہ یہ ہے کہ بظاہر کمزوری میں بھی ایک ایسا حق کی عظمت کا نشان ہے کہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، کیونکہ بھاگنے کے پیش خیمے ہی تو ہیں۔ یہ پیش بندیاں کرنا، یہ قانونی طور پر روکیں کھڑی کرنا، یہ مخالفتوں کی دیواریں کھڑی کرنا، یہ ظلم و تعدی اور استبداد کے ذریعے ایک بڑھتی نشو و نما ہوتی ہوئی قوم کو کچل کر رکھ دینے کی کوشش کرنا، پاؤں تلے روننے کی کوشش کرنا، کس بات کا خوف تھا؟ ہر دل گواہ تھا، آج بھی ہے۔ یہ تمام مولوی جانتے ہیں کہ اگر حکومت کے ہمیں سہارے حاصل نہ ہوں، اگر ہمیں جھوٹ کے سہارے حاصل نہ ہوں، اگر ہم عوام کو ان کے خلاف مشتعل نہ کریں تو کل کی بجائے آج ہمیں کھا جائیں گے۔ تو قرآن دیکھو کیسا سچا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل کے مقدر میں تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے، اور یہی گواہی وہ اس جد و جہد کا آغاز کرتی ہے جس کے متعلق قرآن ہمیں متنبہ کرتا ہے۔ پہلے دن سے ہی تمہارے غلبے کے آثار دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوں گے اس وقت بھی ان کو غالب سمجھا جائے گا۔ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ہے جو تمام دنیا پر بھاری اترے گا، اس لیے اس ایک کو مٹانے کے درپے ہو جائیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک بڑھتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی بات دشمن کی سچی نکلتی ہے اور ہمیشہ سچی نکلے گی کہ حق دوسروں کے پاس ہے، حق محمد رسول اللہ ان کے غلاموں کے پاس ہے، حق انبیاء کے پاس ہے اور وہ حق سے آ رہی ہیں۔ یہ جو دل کی آواز ہے، دل کی پہچان ہے، یہ ہمیشہ سچی رہی ہے اور ہمیشہ سچی رہے گی۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی مضمون وابستہ ہے کہ حق تب تک رہو گے جب حق سے تعلق ہوگا۔ جہاں حق سے تعلق ٹوٹا وہاں حق کے متعلق خدا کی یہ گواہی تمہارے حق میں صادقانہ بند کر دے گی کہ حق آئے گا اور باطل بھاگ جائے گا۔ بس جہاں حق سے تعلق میں کمزوری ہے وہاں غلبے کے مضمون میں بھی اسی حد تک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر معاشرے ایسے ہوں کہ لوگ دنیا دار ہو چکے ہوں، اگر مادہ پرستی غالب آ گئی ہو، تو اچانک زندگی کے فقدان کے آثار ظاہر نہیں ہوا کرتے۔ لوگ سانس لیتے ہیں اور لیتے چلے جاتے ہیں، ظاہری تقاضے زندگی کے بھی پورے کرتے ہیں، دیکھنے میں اچھے بھلے چلتے پھرتے زندہ انسان دکھائی دیتے ہیں، مگر بنیادی طور پر ان کا حق سے تعلق
اس حد تک کمزور ضرور پڑ چکا ہوتا ہے کہ ان کے حق میں خدا کی یہ گواہی پوری نہیں ہوتی کہ جال حق و زاق الباطل. بس دعوت اللہ کا راز اس میں ہے کہ تم اپنا تعلق حق سے جوڑ لو اور ایسا گہرا پیوند کرو کہ تم پر حملہ حق پر حملہ ہو. کوئی تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو گویا وہ خدا کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. تمہارے مقابلے کے لیے اٹھے تو خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھا ہو. یہی اعلان ہے جو بڑی تحدی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار فرمایا. اے آنکھ سوی من بے دویدی بست تبر از باغبان بے ترس کے من شاخ مثمرم. تم کیا سمجھتے ہو یہ کمزور سی شاخ مجھے بنا رکھا ہے تم نے؟ شاخ ہوں، کمزور ہوں، مجھ میں دفاع کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن از باغبان بے ترس کہ من شاخ مثمرم. باغباں سے ڈرو کیونکہ میں پھلدار شاخ ہوں، اور پھلدار شاخ کی حفاظت کرنا باغبان کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. بس جہاں آپ پھلدار شاخ بنیں گے وہاں اللہ لازماً آپ کی تائید میں کھڑا ہوگا. وہاں لازماً دشمن کی ہر کوشش آپ کے مقابل پر ناکام بنا دے گا. مگر حق سے تعلق قائم ہوگا تو یہ باتیں ہوں گی. اس سلسلے میں قرآن کریم نے جہاں مختلف پہلو بیان فرمائے ہیں، بعض آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو میں نے بیان کر دی کہ ٹکراتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ، اور ان سے ٹکرا دیتا ہے جو بظاہر طاقتور ہیں، ہوتے بھی طاقتور ہیں. اور جال حق و زاق الباطل کا ثبوت یہ پیش کرتا ہے کہ کمزور طاقتور کو کھاتا چلا جاتا ہے، اس پر غالب آتا چلا جاتا ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. کہ جب وہ جادوگر موسیٰ کے سامنے آئے تو موسیٰ نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال پھینکو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے نکال پھینکا تو موسیٰ نے کہا یہ تو جادو ہے. اور یہاں جادو کا معنی ہے جھوٹ، فساد، بے حقیقت بات، ایسی چیز جو نظر کو دھوکہ دینے والی ہے لیکن حقیقت میں اس کی ماہیت اور ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرم لوگ خواہ ناپسند کریں اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو متحقق کر دیا کرتا ہے اور ثابت کر کے دکھا دیتا ہے. اب وہاں دیکھیں کیا واقعہ ہوا. جو سحر تھا اس کی حقیقت یہ تھی کہ جو رسیاں جادوگروں کی طرف سے پھینکی گئیں وہ سانپ نہیں بنی تھیں، وہ سانپ دکھائی دینے لگی تھی. اور جو موسیٰ نے عصا پھینکا تھا اس عصا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے غالب قانون نے جو انسانی نفسیات پر غالب ہے اس خوف کو دور کر دیا اچانک، اور جادو کا اثر جاتا رہا. انہوں نے دیکھا تو وہ رسیاں ہی رسیاں تھیں، سانپ تھا ہی کوئی نہیں. تو حق سے اگر تعلق پیدا ہو تو ایک حوصلہ اور جرأت پیدا ہوتی ہے، اور دشمن کی بھبکیوں کو آپ کھوکھلا اور بے معنی اور بے حقیقت دیکھتے ہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے لا تخف، ڈرنا نہیں. باتیں ایسی تھیں جو ڈرانے والی تھیں. اپنے ہاتھ کا سوٹا ہی عصا بن کے ابھرتا ہے، دوسرے دشمن جو رسیاں پھینکتا ہے وہ سانپ دکھائی دینے لگتے ہیں تو بیچارے ڈرتے کیوں نہ. ان کا ڈرنا ان کی سچائی سے تعلق رکھتا تھا. صاف دل پاک انبیاء ہوتے ہیں، وہ دشمن کے فریب کو بطور فریب نہیں سمجھتے شروع میں،
جو دیکھا اپنی سچائی کی وجہ سے کہتے ہیں ایسا ہی ہوا ہوگا، جو سانپ دیکھا وہ سانپ دکھائی دیا. یہ دل کی صداقت ہے اصل میں. اللہ جو جانتا تھا اس حقیقت کو، اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، دیکھو تو صحیح، اپنا عصا تو پھینکو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جب عصا پھینکا گیا تو رسیاں رسیاں دکھائی دینے لگ گئیں. تو اگر دشمن سے جب ٹکر ہوتی ہے، اس کی بھبکیوں سے آپ مروب ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، بزدلی دکھا جاتے ہیں. تو پھر آپ کامیاب مبلغ نہیں بن سکتے. کامیاب مبلغ بننے کے لیے حکمت تو ہے لیکن بزدلی نہیں ہے. جہاں تک حکمت کا تعلق ہے، ہر نبی کو حکمت عطا ہوتی ہے. اس لیے حکمت سے عاری ہو کر کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تبلیغ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کی شرط لگاتا ہے، حکمت سے کرو. لیکن خوف کی کہیں کوئی شرط نہیں کہ ڈرتے ڈرتے کرنا. خوف کو دور فرماتا ہے، کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھو خوف کس زور کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابھرا تھا. آپ نیچے غار میں تھے، اوپر خوف آیا ہے، اور اس طاقت کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کمزور کا ساتھ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کسی پہلو بھی بچا نہیں سکتا تھا. اور بچانا انہوں نے کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا تحزن، تو غم نہ کھا، تو ڈر نہیں، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے حق کا ساتھ. کوئی خوف بھی انسان پر غالب نہیں آ سکتا اگر حق حقیقت میں ساتھ ہو. لیکن حکمت سے کام لیا ہے، شور نہیں مچایا. یہ نہیں کہا کہ حق میرے ساتھ ہے، آ جاؤ جو کرنا کر لو میرا. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور دشمن کو غصہ دلاتے ہیں، ان کو اگر ضرر پہنچتا ہے تو حکمت کی کمی کی وجہ سے پہنچتا ہے. بس حق کیسے کام کرتا ہے، حکمت اور تدبیر سے عاری ہو کر نہیں، لیکن حکمت کے باوجود جب دکھائی دینے لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں رہا دفاع کا، اس وقت پھر وہ مروب نہیں ہوتا، بلکہ جرأت سے سر بلند ہو کر یہ اعلان کرتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اعلان حضرت موسیٰ نے بھی کیا. ایک طرف دوڑ رہے ہیں، فرعون پیچھے لگا ہوا ہے، اور بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بظاہر تو یہ بھاگتے ہوئے کی آواز میں کیا جان ہوئی اگر وہ کہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر اس وقت ان سے بچ جانا ہی غیر معمولی ایمان اور یقین کو چاہتا تھا. بچ جانے پر اعتماد، غیر معمولی ایمان کو چاہتا تھا. اور دیکھتے دیکھتے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی کمزور بھگوڑے نہیں ہیں جو تعلی کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ نے خدا کو ساتھ دیکھا تھا تو کہا تھا، اور اس کا ساتھ دشمن نے بھی دیکھ لیا، فرعون پر بھی ظاہر ہوا، اس کی قوم پر بھی ظاہر ہوا. تمام تاریخ نے اس واقعے کو لکھ لیا کہ ایک کمزور خدا کا بندہ موسیٰ ایک طاقتور فرعون پر غالب آ گیا اور اس کے لشکر ڈوب گئے. بس یہ وہ حق کا ساتھ ہے جو حقیقی ہو تو کام کرتا ہے، ورنہ سحر کام نہیں کیا کرتا. اگر حق کا ساتھ حقیقی نہ ہو، اگر آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اگر حق کی وہ علامتیں آپ کے اندر ظاہر نہ ہوں جن کا میں بعد میں ذکر کروں گا، تو اس وقت تک آپ دنیا کے سامنے ایک نڈر اور بے باک داعی اللہ کے طور پر نہیں ابھر سکتے. اور آپ کی آواز میں اگر تعلی ہوگی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ سحر ہے. جادو کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. زور کی آواز اسی وقت کام آتی ہے جب اس کے پیچھے خدا کی طاقت بول رہی ہو، اور جب خدا کی طاقت بولتی ہے تو کمزوروں اور نعیبوں کی آواز بھی دنیا کی سب سے طاقتور آواز بن کے ابھرا کرتی ہے. اس پہلو سے حق سے تعلق جوڑو تو دیکھو تو انشاءاللہ تمہاری تبلیغ میں کتنے عظیم الشان انقلابات برپا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر